मौलाना रूम मसनवी मानवी में एक शायर का वाक़या बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि एक शायर, उसका गुज़र आशूरा के दिन हलब शहर से होता है। तो वो 10वीं मुहर्रम आशूरा के दिन जब हलब के दरवाज़े इंताकिया पे पहुंचता है तो वहाँ पे लोगों का एक जम गफ़ीर जमा होता है जो आहोज़ारी और नोहा कर रहा होता है, पीट रहा होता है। तो वो ये सारा मंज़र देख के बड़ा ताज्जुब करता है और हैरान होता है। वो शायर लोगों से मुखातिब होता है और पूछता है कि तुम किस वजह से आहोज़ारी कर रहे हो, किस वजह से तुम पीट रहे हो, किस वजह से तुम इतने ज़्यादा रंजीदा हो, तो मुझे बताओ ताकि मैं भी उस शख्स के बारे में कोई कसीदा, कोई नोहा लिखूं जो आज फौत हुआ है, जिसकी तुम आहोज़ारी कर रहे हो, तो शायद मुझे भी कोई लंगर मुयस्सर आए, मुझे भी कोई इनाम व इकराम से नवाजा जाए। रूमी फरमाते हैं कि जब वो ये सवाल करता है तो उन लोगों में से एक शख्स उसको कहता है कि क्या तू कोई दीवाना है या पागल है? तुझे मालूम नहीं कि आज 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन है और आशूरा का दिन है, और आज के दिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। तो यजीद ने आपको जुल्म ढाते हुए शिमर के हाथों शहीद करवाया। तो आपकी याद में, आपके रंज में, आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के गम में हम ये आहोज़ारी कर रहे हैं, ये नोहा कर रहे हैं। तुम हमें शिया मालूम नहीं होते हो, तुम अहले बैत के नाउज़ बिल्ला दुश्मन मालूम होते हो कि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि आज के दिन हुआ क्या था। रूमी फरमाते हैं कि साथ ही साथ वो शख्स जवाब देने वाला उसको कहता है कि मातम जाने के अज़ करने बास्त कि आज एक ऐसी रूह का हम मातम कर रहे हैं जो तमाम ज़मानों से अफजल रूह है और पूरे कर्न से अफजल है, और वो सबसे पाकीज़ा रूह है। चूँकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद गिरामी है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम जो हैं वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो आज उन पाकीज़ा रूहों में से एक रूह की शहादत का दिन है। फिर साथ ही साथ वो दूसरी तंबीह करते हुए बात करता है कि पेश मोमिन मातिमा पाक रूह शोहरत बाशद ज़िसद तूफ़ान नूह के मोमिन के नज़दीक इस पाकीज़ा रूह का मातम करना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 100 तूफ़ानों से भी ज़्यादा मशहूर है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो तूफ़ान आए वो 100 तूफ़ान भी आ जाएं तो इतनी ज़्यादा उनकी शोहरत चर्चा नहीं होगा जितना चर्चा और शोहरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का है, और ये मोमिन के नज़दीक है। रूमी फरमाते हैं कि वो शायर उसका ये जवाब सुनता है और जवाब सुनने के बाद फिर उन शियों को मुखातिब करता है। अब जो वो मुखातिब करता है, रूमी का मकसूद बयान करने का यही है कि वो शायर उनको जवाब क्या देता है। आप फरमाते हैं, गुफ्त आरे लैक को दौरे पजीद कि तुम वाकई ये बात कह रहे हो कि यह वाक़या यजीद के दौर में पेश आया था? क्या वाक़यातन ही ये वाक़या दौरे यजीद में हुआ है? कै बदस्ती गमचे दे रिंजा रसीद। अगर ये वाक़या यजीद के दौर में पेश आया है तो तुम्हें
اتنے سال گزرنے کے بعد آج خبر ہوئی ہے، سینکڑوں سال بعد، کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور آج ہم نے آہوزاری کرنی ہے اور اس پہ گریہ وزاری کرنی ہے؟ کیا تمہیں اس سے پہلے معلوم نہیں ہو سکا؟ تمہیں آج اس بات کی خبر پہنچی ہے؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ شاعر اس پہ مزید جواب دیتا ہے، وہ کہتے ہیں چشم کوراں آں خسارت را بدید، یہ وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے بتا رہے ہو، جس کو اندھوں نے بھی دیکھا، جو پیدائشی بینائی سے محروم تھے وہ بھی اس کی تلخی اور اس واقعے کی سنگینی کو دیکھنے والے تھے۔ گوش کر راں آ حکایت را شنید، وہ لوگ جو بہرے تھے، جنہیں سنائی نہیں دیتا تھا، انہوں نے بھی اس واقعے کی سنگینی کو سنا، اور سینکڑوں سال گزرنے کے بعد تمہیں آج معلوم ہو رہا ہے کہ امام علی مقام شہید ہو گئے ہیں اور ہم نے گریہ وزاری کرنی ہے اور آہوزاری کرنی ہے اور رونا اور پیٹنا ہے۔ آگے پھر وہ ایک اور جواب دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں خفتہ بو دستید تا اکنو شما، کیا تم لوگ اب تک سو رہے تھے؟ کہ کنو جامہ درید از ازا، کس وجہ سے تم آہوزاری کر رہے ہو اور اپنے گریبان پھاڑ رہے ہو؟ ابھی تک سو رہے تھے کیا؟ تمہیں نہیں معلوم ہو سکا کہ امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے اور وہ یزید کے دور میں ہوئی ہے، اور تم آج اس کے اوپر گریہ وزاری، آہوزاری اور اس کے اوپر رو پیٹ رہے ہو؟ آگے آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک اور جواب دیتا ہے، پس ازا بر خود کنید اے خفتگاں، اے غافلو تم اپنے اوپر آہوزاری کرو، اپنے اوپر رو پیٹو، اپنے اوپر تم یہ گریہ وزاری کرو، زاں کے بد مرگیست این خواب گراں، کہ تمہیں ابھی تک خواب غفلت میں سوئے رہے ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ امام علی مقام کس مقام پہ فائز تھے اور انہوں نے وہ کون سا مقام حاصل کیا اور ان کا مقام کیا عرفہ والا ہے، اور تم آج تک صرف اسی بات پہ اٹکے ہوئے ہو کہ یزید نے ان کے اوپر یقیناً ظلم ڈھائے اور ان ظلم ڈھانے کے بعد ان کو شہادت کا جام ملا اور انہوں نے شہادت کو قبول کیا۔ تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن جو تم کر رہے ہو یہ تمہاری غفلت اور نادانی ہے، تم آج تک پہچان ہی نہیں سکے ہو کہ امام علی مقام نے کیا مقام حاصل کیا اور وہ کس مقام اور مرتبے پہ فائز ہیں۔ اب وہ آپ کا مقام اور آپ کی شان بیان کرتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے روح سلطانی زندانی بجست، کہ ایک بادشاہ کی روح قید خانے سے نکل کے آزاد ہو گئی۔ جو فرمایا گیا ہے کہ الدنیا سجن المؤمنی، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور ایمان والوں میں سے افضل ترین جو ہیں ایمان والے اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وہ امام علی مقام ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمنی، مومن کا قید خانہ ہے دنیا، چونکہ ہم مومنین میں سے امام علی مقام ہمارے سردار ہیں، تو یقینی طور پہ وہ دنیا کے قید خانے سے آزادی حاصل کر کے بادشاہی کے اوپر فائز ہو گئے ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں جامہ چے دریم و چے خائم دست، جب ایک بادشاہ کو آزادی میسر آتی ہے، ایک بادشاہ اپنی بادشاہی کے مقام کو حاصل کرتا ہے، تو اس پہ مومن کا دل باغ باغ ہوتا ہے، اس پہ گریبان نہیں پھاڑا جاتا، اس کے اوپر آہوزاری نہیں کی جاتی۔ مفہوم مخالف اس سے قطع نظر یہ کہ کربلا کے واقعے کا غم دل میں نہیں ہے، کربلا کا واقعہ اندوہناک ہے، اس کا غم اپنی جگہ برحق ہے، لیکن جو مرتبہ اور مقام امام علی مقام کو میسر آیا ہے جنتی سردار ہونے کے باوجود، وہ بلند مقام ہے، وہ شہادت کا مقام ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم شہید کو مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ،
کہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں شہادت کا جام حاصل کر لیتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا گیا کہ وہ صرف زندہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں رزق حاصل کرتے ہیں، اور وہ ہم زندوں سے زیادہ زندہ ہیں۔ اور جو مقام اور مرتبہ شہادت سے انسان کو میسر آتا ہے اور امام عالی مقام نے وہ حاصل کیا ہے، وہ مقام اور مرتبہ عرفہ والا ہے، جس کی خواہش نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرما۔ شہید کا مقام اور مرتبہ اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ شہید جب شہادت کا رتبہ حاصل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، خون آلود ہے، لتھڑا ہوا ہے اور جسم کے چیتھڑے اڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ سرخ روح ہے، مالک کریم اس سے پوچھتا ہے کیا چاہتا ہے، وہ آگے سے یہی جواب دیتا ہے کہ باری تعالیٰ زندگی چاہتا ہوں، دوبارہ دنیا میں بھیج، پھر اسی طرح سے کٹ مار کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور یہ معاملہ اسی طرح بار بار ہوتا رہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں، یہ زندگی جو دی تھی یہ تو ایک ہی دفعہ کی تھی، اس کے علاوہ اور مانگ جو تو مانگنا چاہتا ہے۔ تو وہ شہادت، وہ مقام اور مرتبہ، اقبال اسی وجہ سے فرماتے ہیں کس نہ داند جز شہیدی نکتہ را، کو بخون خود خریدی نکتہ را، کہ شہید کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ انسان لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ لفظوں میں بیان کرنا چاہو گے تو بیان نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ اس کو محسوس کرنا ہے، حس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور جو چیزیں محسوسات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا اس نے اپنا خون دے کے وہ مقام حاصل کیا ہے۔ اب تم اگر شہادت کا مقام اور مرتبہ پہچاننا چاہتے ہو، اس کے لطف کو جاننا چاہتے ہو، تو وہ تم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی جان دے دو، اپنا خون پیش کر دو، اور تمہیں اس کی لذت سے آشنائی میسر آ جائے گی۔ آگے آپ فرماتے ہیں چونکہ ایشاں خسرویں دی بوداند، وہ لوگ، وہ احباب جو شہادت کا رتبہ حاصل کرتے ہیں وہ دین کے بادشاہ ہیں، وہ دین کے سربراہ ہیں، وہ دین کے تاجور ہیں۔ وقت شادی شد چوبہ شکستند بند، تو جو بندہ دین کا بادشاہ بنے، دین کی سرفرازی حاصل کرے، دین کے مقامات میں بلند مقام حاصل کرے، تو اس وقت خوشی کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پہ اتنا انعام اور اکرام فرمایا کہ اس نے دنیا کی قیدوں کو توڑا، دنیاوی چیزوں سے آزادی حاصل کی اور دین کا بادشاہ بن گیا۔ آگے آپ فرماتے ہیں روز ملکستو گہے شاہن شہی، اب جب اس بادشاہ کو اس کی بادشاہت عطا کر دی گئی ہے تو وہ تو بادشاہی کا وقت ہے۔ گر تو یک ذرہ ازیشاں آگہی، اگر تو ایک ذرہ برابر بھی آگاہ ہے، پہچاننے والا ہے اور جاننے والا ہے کہ وہ بادشاہی کیسی بادشاہی ہے، وہ مقام اور مرتبہ کیسا مقام ہے، تو پھر تو اپنا یہ گریبان نہ پھاڑے، آہو زاری نہ کرے، بلکہ کربلا کا غم دل میں بسائے اور اس بات کے اوپر ناز کرے کہ امام علی مقام نے اپنا سر نہیں جھکایا بلکہ بلند سر رکھتے ہوئے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، اور یہ وہ مرتبہ ہے جو ہم زندوں سے زیادہ زندہ ہے، اور جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ تو پھر تو اپنے اوپر گریہ وزاری کر کے تجھے انتقال، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور معاشر اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ بر دل و دین خرابت نوحہ کن، اپنے دل اور دین کے فاسد ہونے پہ تو نوحہ کر، رو پیٹ، کہ جو دل تیرا فسادات میں بھٹا پڑا ہے،
اٹا پڑا ہے اور تیرا جو دین ہے وہ بھی خرابیوں کا شکار ہو چکا ہے، تو ان خرابیوں سے نکل اور اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان اور شہادت کے مقام اور مرتبے کو پہچان اور امام علی مقام کے مرتبے کو پہچان۔ جب تو آپ کے مقام اور مرتبے سے آشنائی حاصل کرے گا، شہادت کے مرتبے سے آشنائی حاصل کرے گا، تو پھر تو آہو زاری، گریہ زاری، گریبان نہیں پھاڑے گا، بلکہ تو کربلا کے غم کے اوپر افسوس کرے گا اور امام علی مقام کی ذات پہ ناز کرے گا، ایسا ناز کرے گا کہ انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنے خاندان کو پیش کر دیا۔ آج آہوزاری کرنے والے اپنے آپ کو حسینی تو کہتے ہیں، لیکن امام علی مقام نے جو تعلیمات دیں، جو افکار پیش کیے، کیا اس کے اوپر کبھی انہوں نے غور کیا؟ محبت اپنانے کا نام چہ جائے کہ روگردانی کرنے کا نام ہے۔ جس بندے کے ساتھ بندے کو محبت ہو، بندہ اس کی نقل کرتا ہے، اس کی کاپی کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، چہ جائے کہ اس کی محبت میں ہر وہ کام کرے جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس بات پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ رومی نے اس حکایت میں اس شاعر کے انداز میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ آہوزاری کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ رونا، یہ پیٹنا، یہ امام علی مقام کا شیوا نہیں ہے۔ یہ شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کے بعد شہید کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے والے وہ بلند مقام پہ فائز ہوتے ہیں، اور جو ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس بات پہ ناز کرتے ہیں